बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज 14 मई है और दिन है बुध का। इस व्लॉग में मैंने 3-4 खबरें आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि भारत के 5 नहीं बल्कि 6 तैयारे गिराए गए और पाक फ़िज़ाइया के तर्जुमान ने ऐलान कहा कि 6-0 से ये मैच हम जीत चुके हैं। कल भारत से 5 तैयारों का मलबा मिल गया, उनके पायलट्स का भी पता चल गया। छठा जो तैयारा है वो कहाँ गिरा और उसका पायलट कहाँ है, और फिर उन खबरों में किस हद तक सदाकत है कि वो जो छठा पायलट है, खातून है या मर्द, वो पाकिस्तान की तहवील में है, और वो तैयारा कहाँ गिरा, वो छठे तैयारे का मलबा भारत से क्यों ना मिला। इस बारे में पहली खबर ज़रा सुनिएगा, क्योंकि जो 5 तैयारे हैं उनके बारे में आपको बता दूं कि एक तैयारा अनंतनाग से मिला और भारतीय पायलट जो है वो हलाक हो गया, और इसके बारे में कंफर्म उन्होंने कर दिया। दूसरा तैयारा पुलवामा में मिला और दोनों पायलट शदीद जख्मी हैं, श्रीनगर हस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। तीसरा तैयारा अखनौर में गिरा, दोनों पायलट्स को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद चौथा तैयारा जो है वो लड़ाका तैयारा ज़िला रावलपिंडी और गिरकर तबाह हुआ। तैयारे के पायलट इकबाल सिंह को आर्मी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय फ़िज़ाइया का 5वां तैयारा भटिंडा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, और इनके जो पायलट व्हीकल जम्मू के मशरक में 13 नॉटिकल मील दूर जाकर गिरी है। ये 5 तैयारों का मलबा और उनके पायलट्स की रुदात है। लेकिन छठा तैयार, इनमें से 3 राफेल हैं और जो तैयारे गिराए गए, और बाकी जो तैयारे हैं वो एक मिग है और एक और तैयारा बताया जाता है। 5 तैयारे हैं, और छठा तैयारा जो है वो कहाँ गया, किसके पास गया, कैसे गया, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। अब ज़रा मैं आपके सामने कुछ इस सिलसिले में कहा जाता है कि पहली खबर ये चली थी कि कोटली में ये जो है भारतीय पायलट जो हैं वो कोटली में उनको गिरफ्तार किया गया है। फिर फुटेजेस आई और लोग एक पहाड़ी की तरफ दौड़ते हुए नजर आए, और फिर एक और फुटेज आई जिसमें देहाती कह रहे हैं कि यहाँ पे वो पायलट ने छलांग लगाई है और उसको हम तलाश कर रहे हैं। ये सारी खबरें मैं अपने ही चैनल पे आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद पहले ये खबर आई और तकरीबन 48 घंटे तक इस खबर की किसी ने कोई तरदीद नहीं की। फिर एक खातून रिपोर्टर ने, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी रावलपिंडी में, DGISPR थे और पाक फ़िज़ाइया के तर्जुमान थे, पाक बहरिया के तर्जुमान थे, वहाँ पे जब सवाल किया जाता है तो उसमें बहुत ही मानी खेज़ अंदाज में जो पाकिस्तान फ़िज़ाइया के जो तर्जुमान हैं औरंगज़ेब, उन्होंने बड़ी मुस्कुराहट दिखाई और मानी खेज़ मुस्कुराहट देखी गई, और जब DGISPR इसकी तरदीद कर रहे थे कि जी वो हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर ये बात भी ज़ेर बहस आई कि जो मैंने ही दी थी कि पायलट तो है हमारे पास, लेकिन भारत ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि फिल वक्त इसको डिस्क्लोज़ ना किया जाए, वरना मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा, और उसके बदले में कुछ बारगेन कर लेते हैं। ये भी खबर आई, और फिर यह भी आई कि हो सकता है कि कुछ कश्मीरी लीडर्स जो हैं उसके बारे में कोई बातचीत हो सके। लेकिन जंग बंदी हो गई, और जंग बंदी के बाद इसका अभी तक नहीं पता चल सका कि वो खातून पायलट कहाँ है, और वाक़तन वो वापस कर दी गई है या अभी तक यहीं पे है। सिचुएशन ये है कि ये मेरे सामने एक फुटेज आई है, और ये कोटली की तहसील चढ़ोई है, जहाँ पे ये इस पायलट को देखा जा सकता है कि ये पायलट एक एजेक्ट जो सीट की हुई एजेक्ट सीट है, उसके ऊपर पैराशूट है, वो उस के नीचे वो नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ आ रही है, और इसको बखूबी ये देखा जा सकता है। ये आपके सामने देख लें कि ये एक पीछे उस तरफ जो सामने इलाका है वो मकीनों का कहना है कि ये मकबूजा वादी है, और जिस तरफ से गिर रही है नीचे आ रही है ये इजेक्ट के ज़रिए, वो इजेक्ट सीट के ज़रिए वो भारतीय पायलट है, और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं, और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये नीचे आ रहे हैं, और जो पैराशूट है उसको शायद आग भी लगी हुई है, और ये आते हैं और आके ये इस घर के पीछे जो जगह है
وہاں پہ یہ اتر جاتے ہیں. یہ یہاں پہ گرتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ اور یہ گر گئے جی. اس کے بعد یہ مکان کے پیچھے سے کسی نے فوٹیج بنائی ہے، اور اس علاقے کے ایک مکین کا کہنا ہے کہ یہ چڑھوئی سیکٹر کا علاقہ ہے جہاں صرف آرمی ہوتی ہے، اور یہ جو گھر نظر آ رہا ہے اس گھر کے اس پار جو ہے وہ سول آبادی نہیں، صرف آرمی ہے، اور مکمل طور پہ پاکستان کی فوج یہاں پہ براجمان ہے اور انہی کے کنٹرول میں ہے. اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس خاتون پائلٹ کو جو ہے وہ پاکستان کی اس وقت وہ فوج کے ہی پاس ہوگا، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے پاس ہی ہوگا یہ پائلٹ جو بھی تھا. تو یہ صورتحال سامنے آ چکی ہے، اور اب ان کی ہے جی DGISPR اور پاک فضائیہ کے ترجمان اگر چاہیں تو اس کے بارے میں اپنا موقف دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ کہانی پر اسرار ہے اور اس میں کافی سنسنی بھی ہے اور کافی سسپینس بھی ہے. تو اگلی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر جو ہے جی وہ یہ ہے کہ آج کل خاص طور پہ جو جتنا عرصہ یہ جنگ رہی تب تک مریم صاحبہ بھی خاموش رہیں، نواز شریف صاحب بھی خاموش رہے، اور انہوں نے ایک لفظ تک نہیں کہا. تو اب جو ہے بہت بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا دعویٰ جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ لڑی گئی یہ تو ساری کی ساری اس کا پلان جو ہے یہ تو نواز شریف صاحب نے تیار کیا تھا، اور اس کا جتنا بھی یہ جنگ لڑی گئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس کی پوری آپریشنل تیاریاں اور یہ پورے کا پورا پلان اور سارے کا ساری اپروول جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے دی. گائیڈ لائن نواز شریف صاحب کی تھی، اور ان کی اپروول سے یہ بھیجی گئی مسلح افواج کو، اور پھر انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ کیا. یہ اتنی لمبی چھوڑی گئی ہے کہ ہنس کے بندہ پاگل ہو جاتا ہے. انہوں نے کیا کہا، بڑا دو ٹوک انداز میں کہا ہے، ذرا سنیے. آپریشن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا، اس کی منظوری ہوئی، وہ تھرو آؤٹ دا ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا آپریشن نواز شریف صاحب کی نگرانی میں تیار ہوا، ان کی منظوری ہوئی، اور تھرو آؤٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ان سے ہدایات لیتے رہے اور ان کے ساتھ رابطے میں رہے. ذرا سنیے. تمام تر آپریشن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا، اس کی منظوری ہوئی، وہ تھرو آؤٹ دا ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ بات ان کی مان لی جائے، اور جو کہ ماننے کے قابل ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی مان لیتے ہیں، تو اگر یہ بات ان کی مان لی جائے تو پھر تو نواز شریف صاحب کے اس دعوے کے بعد اور عظمہ بخاری کے اس دعوے کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل شاہد شمشاد مرزا کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے، پاک بحریہ کے سربراہ کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے، پاک فضائیہ کے سربراہ کو بھی، اور آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے. تمام آپریشنل چیفز کو استعفے دے دینی چاہیے، کیونکہ DGISPR، پاک فضائیہ، پاک بحریہ وہ تو سارے کا سارا بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہم نے کس طریقے سے اس ساری صورتحال کو کیا ہے، اور کس طریقے سے ہم نے یہ جنگ جیتی ہے دشمن سے بڑی اچھی طریقے سے اسٹریٹجی بنا کے. اور پھر انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جب پہلا میزائل داغا گیا تو اس سے پہلے جنرل آصم منیر صاحب کی امامت میں باقاعدہ طور پر نماز ہوئی، اور وہاں پہ انہوں نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہ اس نماز میں نواز شریف صاحب یا شریف فیملی کا کوئی فرد شریک تھا، یہ بھی نہیں انہوں نے بتایا. لیکن عظمہ بخاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ تو سارا کچھ تیار ہی ہم نے کیا. اب ذرا آتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نواز مودی بھائی اور انکل مودی کے خلاف یہ کیسے ممکن ہے کہ جاتی عمرہ بھتیجی جو ہیں وہ اپنے انکل کے خلاف آپریشن کریں یا بھائی کے خلاف آپریشن کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ تصاویر آپ کو دکھاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہیں، نریندر مودی ہیں، ان کا جب انہوں نے استقبال کیا تھا لاہور کا، اور اس استقبال کے جب شادی کی تقریب میں آئے تھے، اور مودی صاحب جو ہیں وہ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ بھئی کون سی سیکورٹی، کون سا کچھ، میں تو لاہور میں آرام سے ہو کے آیا ہوں بغیر سیکورٹی کے. تو مریم نواز صاحبہ نے اس وقت یہ ٹویٹ کیا تھا کہ واٹ اے لولی پک، کائنڈنس ٹرنز فورز انٹو فرینڈز، دس از کالڈ لیڈرشپ. ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے یہ کہا. اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے
پھر ایک اور ٹویٹ کیا 27/5/2014 کا ہے. انہوں نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ پرائم منسٹر نریندر مودی فار دا بیوٹیفل شال آف مائی گرینڈ مدر مائی فادر پرسنلی ڈیلیور ٹو ہر. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میری دادی اماں کے لیے آپ نے جو شال کا تحفہ دیا ہے یہ بہت ہی زبردست ہے, اس کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور پھر نیچے دونوں شال جو ہیں ان کی شال کی تصویر ہے اور ساتھ ان کے پیکنگ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اور یہ پڑھی ہیں جہاں انہوں نے کہا کہ کتنی خوبصورت تصویر ہے نواز شریف صاحب اور نریندر مودی کے بارے میں, کہا کہ کتنی زبردست تصویر ہے, اس کو کہتے ہیں دوستی. تو اتنی ذرا پکی دوستی ہو اور اتنا کچھ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یا جاتی عمرہ والے وہ نریندر مودی کے خلاف بات کریں, بھارت کے خلاف بات کریں اور پھر ان کے خلاف آپریشن بھی تیار کریں. تو از خود ایک اپنے اداؤں پہ یہ خود ہی غور کریں, اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا. اگلا یہ ہے کہ دوسری جانب جناب عطا تارڑ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کے کردار کو میں سراہتا ہوں, ان کا کردار بڑا زبردست رہا, کیونکہ اگر ساری لڑائی میں پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کو نکال دیا جائے اور اس میں تو پھر پیچھے پھیکا پن رہ جاتا ہے. اور کیونکہ مقابلہ ہی تب شروع ہوا جب عمران خان صاحب نے کہا اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو کہ جناب اب آپ شروع ہو جائیں, اس وقت پاکستان کا معاملہ ہے تو اس پہ کام کریں. تو اس کے بعد پھر پاکستان کی قوم جو ہے, یوتھ ہے, وہ ٹوٹ پڑی اور اب سب کے سب اس کی تعریف کر رہے ہیں, DDISPR بھی تعریف کر رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب اگلا کہ بھئی پھر کیا وجہ ہے کہ نریندر مودی سے جنگ بندی ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے, تو پھر جنرل عاصم منیر صاحب کی عمران خان کے ساتھ جنگ بندی کیوں نہیں ہو سکتی اور ان کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی, ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے. نریندر مودی کی تصویر آ سکتی ہے ٹی وی پہ, خبر چل سکتی ہے, تو پھر عمران خان کی کیوں نہیں چل سکتی, عمران خان کی تصویر کیوں نہیں آ سکتی. اب ہونا یہی چاہیے کہ میڈیا کو آزاد کر دینا چاہیے کہ جناب پابندیاں ختم اور آپ عمران خان صاحب کی کوریج کریں, کیونکہ عمران خان صاحب نے جیل سے کل جو پیغام جاری کیا ہے وہ پیغام جاتی عمرہ کے آزاد جو رہنما ہیں جن کو فارم 47 کے تحت حکومت میں زبردستی بٹھایا گیا ہے, وہ ایسا بیان جاری نہیں کر سکے. لیکن عمران خان صاحب نے جو کل بیان جاری کیا, انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت حالیہ کشیدگی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان ایک بہادر اور خوددار قوم ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے. جس طرح ہمارے نوجوانوں نے فضائی اور زمینی سرحدوں پر مودی کو شکست دی, ویسی ہی پاکستانی عوام خصوصاً سوشل میڈیا ٹیم نے مودی اور RSS کے بیانیے دنیا بھر میں شکست دی. اس بیانیے کو عمران خان صاحب نے کہا کہ مودی نے پاکستان میں سیولین بچوں, عورتوں, بزرگوں اور تنصیبات کو ٹارگٹ کر کے بزدلی کا مظاہرہ کیا, جس کا ہماری فورسز نے بہترین جواب دیا. ہم ان بزدلانہ حملوں میں شہید ہونے والے سیولینز اور ملٹری آفیشلز کی فیملیز کے غم میں برابر کے شریک ہیں. میں پاک فضائیہ سمیت تمام فوجی جوانوں کو پروفیشنلزم اور بہترین کارکردگی دکھانے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جنہوں نے مودی کی طرح سیولینز اور سول تنصیبات کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے پاکستان پر حملے میں شامل طیاروں اور تنصیبات کو کامیابی سے تباہ کر کے کامیابی حاصل کی. عمران خان نے کہا کہ نریندر مودی پاکستان سے سخت نفرت کرتا ہے اور دوران جنگ پاکستانیوں کے بے خوف رویے نے مودی کے غصے کو مزید ابھارا ہوگا. اب آپ خود سوچیں کہ پاکستان سے نریندر مودی سخت نفرت کرتا ہے اور نریندر مودی نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف سے سخت محبت کرتا ہے. اس سے آپ خود اندازہ کریے کہ کیا ہو رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ دوبارہ ایسا کرے گا کیونکہ وہ غصے سے پاگل ہو چکا ہے. انتقام لینے کے لیے وہ دوبارہ حملہ آور ہوگا اور ویسا ہی کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کرے گا جیسا جموں کشمیر میں کیا, جس کے لیے ہمیں محتاط اور تیار رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ 2019 میں بھی اس حوالے سے میں پیشن گوئی کر چکا تھا کہ مودی کی پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کو معاشی سطح پر نقصان پہنچائے اور کسی بھی نئے حملے کی صورت میں قوم کو تیار اور متحد رہنا ہوگا. عمران خان صاحب نے کہا کہ دوران جنگ فوری رد عمل دینا انتہائی ناگزیر ہوتا ہے,
جنگیں 60% تک اعصاب سے لڑی جاتی ہیں، اور اسی لیے ایسی لیڈرشپ کا ہونا انتہائی اہم ہے جسے قوم کی حمایت حاصل ہو اور جو فوری طور پر بڑے فیصلے کرنے اور کسی بھی حملے کا جواب دینے کی طاقت رکھتی ہو۔ حالت جنگ میں کس فوج کو عوام کی حمایت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور قوم کا مرال بہت اہمیت رکھتا ہے جو فوج کا سہارا بنتا ہے۔ اس لیے میں مسلسل اس بات پر زور دیتا آیا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے اور نظام انصاف کو زندہ کرنا چاہیے۔ اڈیالہ جیل میں ناحق قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپنے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد بھارت کے پاکستان اور حملے اور پاکستانی قوم کے جواب کے رد عمل میں یہ گفتگو سامنے آئی ہے کل۔ تو یہ صورتحال ہے جناب، یہ سچویشن ہے۔ اب ہمارے ارباب حل و عقد جنرل حسن منیر صاحب خود فیصلہ کریں کہ کون سا لیڈر پاکستان کے لیے اچھا ہے، کون سا خاندان پاکستان کے لیے اچھا ہے، کون سا لیڈر جو ہے وہ دبنگ طریقے سے اپنی فورسز کے ساتھ کھڑا ہے، اور کون سا لیڈر دبنگ طریقے سے دشمن کو للکار رہا ہے۔ فیصلہ آپ خود کیجئے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔